बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम जुस्तजू में दिल की अथा गहराइयों से मैं आप में से हर एक को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से आप में से हर एक की हिफाजत फरमाए और अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन की हर तरह की खैर व बरकत से हम सबको हिस्सा नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान होगा कि अपने दरवाज़े को मुकम्मल तौर पर बंद मत कीजिए। आपके घर के दरवाज़े की बात मैं नहीं कर रहा, उसको अच्छी तरह से बंद रखिए क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत सारे ख़तरात हैं। अपने घरों के दरवाज़ों को अच्छी तरह से बंद रखिए, मगर वो दरवाज़ा जो आपका और आपके रब के ताल्लुक़ का एक ज़रिया बन जाया करता है, इताअत के उस दरवाज़े को बिल्कुल कतन बंद मत कीजिए। हज़रत सुहेल बिन अमर अलैहि रहमा असलाफ़ में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो एक मरतबा अपनी अहलिया के साथ सफ़र पे थे। रास्ता बड़ा पुरखार था और दूर दराज का सफ़र था। रास्ते के अंदर चलते चलते एक ऐसा मकाम आया कि जहाँ पे चोरों ने उन्हें आ लिया और चोरों ने उन्हें रोक लिया। उनका जितना भी साजो सामान था वो सारा उनसे छीन लिया और वो भी काफ़ी देर के भूखे होंगे। उन्होंने फ़ौरन सामान छीना, उसमें से जो खाने पीने की चीज़ें थी वो निकाली और खाना पीना शुरू कर दिया। सुहेल बिन अमर ने नोट किया कि उनमें से उनका जो सरदार है वो कुछ भी खा पी नहीं रहा था, बाकी सारे बड़ी बेताबी के साथ शदीद भूख के आलम के अंदर खाने पीने में मसरूफ़ हैं, लेकिन वो आराम से साइड पे बैठा है। तो आपने उससे पूछा, अला ताकुल, तुम क्यों नहीं इनके साथ खा रहे? तो उसने आगे से बड़ा हैरत अंगेज़ जवाब दिया। उसने कहा, इन्नी अना साइम, मैं रोज़े से हूँ इसलिए मैं नहीं खा रहा। तो आपने हंसते हुए कहा, तसरिक़ व तसूम, चोरियाँ भी करते हो, रोज़े भी रखते हो? तो आगे से उस चोरों के सरदार ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया और वही आज का हमारा उन्वान है। उसने आगे से कहा, इन्नी अत्रुकु बाबन बैनी व बैन अल्लाह लअल्ली अदखुलु मिन्हुल जन्ना। इन्नी अत्रुकु बाबन बैनी व बैन अल्लाह लअल्ली अन अदखुल मिन्हुल जन्ना। मैं ये चाहता हूँ कि अपने और अपने रब के दरमियान इताअत का कोई ना कोई दरवाज़ा खुला रहने दूँ कि कहीं वही दरवाज़ा मेरे लिए जन्नत से बचने और जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाए। मैं ये चाहता हूँ कि अपने और अपने रब के दरमियान एक ना एक दरवाज़ा ऐसा खुला रहने दूँ कि जो मेरे जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाए। इंसान बसा औक़ात गुनाहों की दलदल में फंस जाता है और बहुत सारे गुनाहों के अंदर फंसता चला जाता है, मगर उसके बावजूद उसके जहन के अंदर अगर ये रहे कि कोई ना कोई इताअत का दरवाज़ा खुला रहने दिया जाए, इस उम्मीद पर कि हो सकता है कि वो रब ताला अपने करम अपने फ़ज़ल से इसी दरवाज़े से मुझे जन्नत में जाने का परवाना अता कर दे, तो ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात होगी। तो उसने जब ये कहा तो आप खामोश हो गए और इस चीज़ को आपने भी महसूस किया कि उसकी एक सोच है, एक फ़िक्र है। लेकिन जब वो खा पी चुके चोर और उसके बाद उन्होंने इनको भी कहा कि अपने अपने रास्ते पे आप जा सकते हो, और वो अपने रास्ते पे हो लिए। वक्त गुज़रता रहा, 2 बरस गुज़र गए और उसके बाद सुहेल बिन अमर जब हज के लिए गए तो वहाँ पर इन्होंने उसी चोरों के सरदार को फिर से देख लिया। जब उसे देखा, बड़ी हैरत के साथ उसे देख रहे थे, तो उसने कहा कि ऐ सुहेल, हैरत के साथ मुझे मत देखो, मेरे रब ने मुझ पे करम किया है। मुझे न सिर्फ ये कि तौबा की तौफीक अता फरमा दी है, बल्कि उसके साथ साथ उसने मुझे अपने घर में हाजिर होने की सादत भी अता फरमा दी है। नाज़रीन किराम, हम बसा औक़ात किसी एडिक्शन में मुब्तला हो जाते हैं, किसी भी ऐसी बुरी आदत के अंदर, बुरी लत का शिकार हो जाते हैं कि जिसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाया करता है। हम चाहते हैं कि उसे छोड़ दें मगर छोड़ नहीं पाते। हम चाहते हैं कि उस गुनाह से बाज़ आ जाएं मगर उससे बाज़ नहीं आ पा रहे होते। हम अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी होते हैं। हम अपने रिश्तेदारों से छुपा तो रहे होते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब से उसे छुपा तो रहे होते हैं, मगर यकीनन हमें इल्म होता है कि हमारे रब को इसका इल्म है, हमारे रब ताला को इसकी पूरी ख़बर है। तो हम अंदर ही अंदर शर्मिंदा होते हैं और फिर बस औक़ात होता यह है कि इंसान को शैतान ये जतलाना शुरू कर देता है कि तुम तो मुनाफिक हो। एक तरफ इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो,
ایک طرف اتنا برا عمل کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتے چلے جا رہے ہو، ساتھ ساتھ روزے بھی رکھتے چلے جا رہے ہو، ساتھ ساتھ تسبیحیں بھی پڑھتے چلے جا رہے ہو، ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتے چلے جا رہے ہو، تمہاری ان نمازوں ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انسان بسا اوقات شیطان کے اس حملے کا شکار ہو کے اس اپنے گناہ کی عادت کی وجہ سے، اس اپنے ایک برائی کی وجہ سے جو نیکیاں کر رہا ہوتا ہے انہیں بھی چھوڑ دیا کرتا ہے۔ مگر انسان کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گناہوں کی دلدل میں پھنسا بھی ہو، خطاؤں کا شکار بھی ہو اور اس سے عصیان ہو بھی رہا ہو اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سرزد ہو بھی رہی ہو، تو بھی جو اطاعت کا دروازہ کھلا ہے اسے کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نماز کے اندر سستی ہو رہی ہے، نماز پابندی سے نہیں پڑھی جا رہی، یا پھر اکثر و بیشتر چھوٹ جاتی ہے، یا کبھی توجہ ہی نہیں جاتی، ہفتے بعد مہینے بعد صرف عید کے اوپر کبھی موقع مل رہا ہے، تو غلطی ہے، اپنی غلطی کی پشیمانی رکھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزوں کو بھی چھوڑ دے۔ یا روزوں کے اندر سستی ہو رہی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے، زندگی کے اندر بار بار رمضان کے مہینے آتے رہے، گھر والے روزے رکھتے رہے، دوست احباب روزے رکھتے رہے، مگر مجھے توفیق نہیں ہو رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نماز بھی چھوڑ دوں، نماز کے اندر بھی سستی کروں۔ اگر روزوں کے اندر سستی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی نہ ترک کر دوں۔ اگر نماز میں بھی سستی ہو رہی ہے، روزوں میں بھی سستی ہو رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں زکوٰۃ کے اندر سستی کر دوں، زکوٰۃ کو بھی ترک کر دوں، صدقات و خیرات کی طرف بھی توجہ نہ دوں، یا ان عبادات کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے تو میں اللہ کے ذکر بھی نہ کروں، توبہ و استغفار بھی نہ کرتا رہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھی نہ بھیجوں۔ اس طرح سے انسان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ایک جگہ پہ کوتاہی ہو بھی رہی ہے، نماز میں سستی ہو رہی ہے، تو میں کم سے کم اپنے روزوں کی عبادت کو جاری رکھوں۔ روزوں میں اگر کہیں سستی ہو رہی ہے تو نماز کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں لگا رہوں۔ میں نماز میں کوتاہی ہے، کسی دیگر عبادت میں کوتاہی ہے، میں اذکار کا معمول بنا لوں، گھر سے نکلتا ہوں اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں، اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا رہوں، اٹھتے بیٹھتے توبہ و استغفار کرتا رہوں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ ایک عمل ہو جائے، یہی وہ ایک دروازہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ذاکرین کے دروازے سے جنت میں جانے کا ایک وسیلہ پیدا کر دے۔ تو انسان ہمیشہ اپنے رب کی طرف قدم بڑھاتا رہے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنی کمیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اطاعت کے دروازوں کو بند نہ کرے۔ جو دروازہ کھلا ہوا ہے اس دروازے کو جاری رکھے، اس دروازے کو بند نہ ہونے دے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائے کہ تمہاری یہ عبادت تو تمہارے منہ پہ دے ماری جائے گی، جبکہ اس عبادت کا کیا فائدہ، اس ذکر کا کیا فائدہ، اس نماز کا کیا فائدہ، اس روزے کا کیا فائدہ، اس خدمت خلق کا کیا فائدہ، اس صدقہ کا کیا فائدہ، اس خیرات کا کیا فائدہ۔ بلکہ جس بھی نیکی کی توفیق مل رہی ہے اس کو کنٹینیو رکھے، ساتھ اپنے اللہ سے دعا مانگتا رہے، شرمندگی کا اظہار کرتا رہے کہ باری تعالیٰ تو کرم کر دے، مجھے اس بیماری سے، اس لت سے بھی میری جان چھڑا دے، اس کی دعا کرتا رہے، یہ عمل جاری رکھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف آنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جو کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان قدم بڑھاتا رہے، ایک ایک قدم، اگرچہ اسے لنگڑا کے بھی چلنا پڑے، اگرچہ اسے خود کو گھسیٹنا بھی پڑے، اگرچہ اسے خود کو مجبور بھی کرنا پڑے، اطاعت کے راستے پہ چلتے ہوئے اس کا جی نہ بھی چاہ رہا ہو، لیکن جس اطاعت کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے آسان کر رکھا ہے، جس اطاعت کے راستے پہ وہ چل رہا ہے، اس اطاعت کے راستے کو، اس اطاعت کے دروازے کو وہ کبھی بھی بند نہ ہونے دے، کہ وہ رب تعالیٰ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ رب تعالیٰ بڑا رحمان ہے، وہ رب تعالیٰ بڑا شفیق ہے، بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے۔ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میری بندی کو بتا دیجئے، میرے اس گناہگار بندے کو بتا دیجئے کہ جو گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، نیکیوں کے اندر بھی کوتاہی کر جاتا ہے، نیکیاں بھی چھوڑ دیتا ہے اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے، اور شیطان کے اس بہکاوے میں آ جانے کی وجہ سے کہ جب وہ اس کے ذہن میں یہ ڈالتا چلا جاتا ہے کہ تمہاری تو اس عبادت کا، تمہارے تو اس ذکر کا، تمہارے تو اس نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب تم ساتھ ساتھ یہ گناہ کا عمل کر رہے ہو۔
میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ وہ رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اگر رات میں اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو صبح اس کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، اے رات کو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے میری طرف لوٹ کے آ جا، میرے سامنے توبہ و استغفار کر لے، تیرے اس رات کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کوئی دن کے اندر اپنی جان پہ ظلم کر لیتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی بھی خطا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو شام کو اس کی رحمت صدا لگا رہی ہوتی ہے، اے میرے بندے، اے میری بندی، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہے، گناہ کی دلدل میں پھنس گیا ہے، صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہے، واپس لوٹا، ایک بار سچے دل سے توبہ کر دے۔ نہ صرف یہ کہ میں تیرے توبہ کو قبول کروں گا، نہ صرف یہ کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تیرے نامہ اعمال کے گناہوں کو، تیری نامہ اعمال کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدلتا چلا جاؤں گا۔ اس کی رحمت اپنے بندوں کو پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے۔ وہ بندے جو صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں وہ ہم ہی ہیں، وہ ہم جیسے گناہ گار ہیں، جو بظاہر ہو سکتا ہے سوسائٹی کے اندر ان کی عزت و احترام بھی ہو، ان کے اپنے عزیز و اقارب کو بھی ان کی خطاؤں کی خبر نہ ہو، لیکن رب تعالیٰ کو تو خبر ہوتی ہے۔ تو انسان ان خطاؤں کی وجہ سے ان نیکیوں کے دروازے نہ بند کرے کہ جو نیکیاں وہ کر رہا ہے، جن نیکیوں کی سعادت اسے حاصل ہے، ان نیکیوں کے دروازے کبھی بند نہ ہونے دے۔ اور رب تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، تجھے اپنے رب کی رحمت سے کس نے دور کر دیا ہے؟ اس کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ماں جو بچے کو جنم دیتی ہے، وہ تو اس سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنی شفقت کرتی ہے، وہ بھی کبھی کبھی اپنے بچے کو اس کی خطا کی وجہ سے اس سے ناراضی کا اظہار کر دیتی ہے، اس کے اوپر دروازہ بند کر دیتی ہے، اس کو بسا اوقات گھر سے نکل جانے کا کہہ دیتی ہے، مگر اس کے باوجود جب وہ بچہ واپس لوٹ کے آتا ہے، جب وہ اس کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے، وہ ماں معاف بھی کر دیتی ہے، مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ جتلا دیتی ہے کہ بیٹے اس وقت تم نے میرا بڑا دل دکھایا تھا۔ لیکن وہ رب تعالیٰ جو خالق حقیقی ہے، وہ رب تعالیٰ جو مالک حقیقی ہے، وہ رب تعالیٰ جس نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، وہ جو ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہ تو اس طرح سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے کہ پھر فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اس گناہ کو، انسان کے اس برے عمل کو اس کے نامہ اعمال سے اس طرح سے مٹا دیا جاتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کے اس عمل کی، اس کے اس نامہ اعمال کے اندر جو اس کا وہ خطائیں تھیں، وہ ان کے سامنے سے بھی محو کر دی جاتی ہیں۔ وہ بس وہ بندے اور رب کے درمیان کا وہ معاملہ رہ جاتا ہے، اور بندہ جب اس توبہ کے اوپر اپنے رب کے سامنے جب توبہ استغفار کا سلسلہ جاری رکھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، توبہ کر لیتا ہے، ایمان و عمل صالح کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کا لقب حمار تھا، اور وہ بڑے سادہ طبیعت کے، بڑے کشادہ طبیعت کے اور بڑے پرمزاح تھے، خود بھی خوش رہا کرتے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی اپنی ہنسی کے ساتھ، مزاح کے ساتھ ان کو بھی خوش رکھا کرتے تھے، بلکہ وہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مذاق کر لیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی کہ اگر کبھی بھی کوئی نیا پھل، کوئی نیا فروٹ مارکیٹ میں آیا ہے تو سب سے پہلے خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ کبھی ان کے پاس رقم نہ بھی ہوتی تو ادھار لے لیتے اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ بعد میں جب مالک آتا اور رقم کا مطالبہ کرتا تو اسے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دن جو آپ نے فلاں فروٹ، فلاں چیز تناول فرمائی تھی، ذرا اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے، الم تہدیہ الیہ، وہ تو آپ نے ہمیں ہدیہ نہیں کیا تھا، اور پھر آپ اس کی قیمت بھی ادا فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی تھی، ادب و احترام بھی تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو لت انہیں پڑی ہوئی تھی، ایک شراب کی عادت جو پڑی ہوئی تھی، وہ ختم نہ ہو پا رہی تھی۔ تو اس کی وجہ سے انہیں بسا اوقات
جو شرعی احکام کے مطابق اس کی حد بھی ان پہ نافذ کی گئی. ایک بار ہوا، دو بار ہوا، جب تیسری بار بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہم لعنہ، کہ اللہ کی اس پہ لعنت ہو کہ کتنی مرتبہ اس کو اسی عمل کے اندر لایا گیا ہے اور پھر بھی یہ اس سے باز نہیں آ رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تلعنوہ فإنی علمت انہ یحب اللہ ورسولہ. آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس پہ لعنت مت بھیجو، مجھے میرے رب کی قسم میں تو یہی جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیے آج ہماری سوسائٹی کے اندر اگر کوئی گناہ گار، اگر کوئی خطا کار وہ مسجد میں بھی آ جاتا ہے، وہ آ کے سجدہ ریز بھی ہو جاتا ہے، وہ آ کے سچے دل سے توبہ بھی کر دیتا ہے، ہم اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں. کسی کی جوانی کی غلطیوں کو بار بار اس کے لیے طعن و تشنیع کا سبب بناتے رہتے ہیں، اس کو اذیت پہنچاتے چلے جاتے ہیں. مگر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خطا ہے، ان سے وہ خطا سرزد ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم ہے. تو شیطان کی مدد نہ کرو اپنے بھائی کے معاملے کے اندر، بلکہ اس کے لیے دعا مانگو کہ رب تعالیٰ اس کی بخش و مغفرت بھی کرے اور اس بری عادت سے اس کو چھٹکارا بھی نصیب کرے. تو ہمیشہ اطاعت کا جو دروازہ کھلا ہو اس کو کبھی بھی بند نہ ہونے دیں، نہ خود بند کریں اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کو ایسا طعنہ دیں کہ تمہاری اس نماز کا کیا فائدہ جب کہ تم تو یہ کر رہے ہو، تمہارے اس فلاں نیک عمل کا کیا فائدہ جب کہ تم تو یہ کر رہے ہو، تمہارے اندر تو یہ برائیاں پائی جاتی ہیں. اسے اس برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں. مگر جب ہم اس طرح سے اس کو طعنہ کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ، ہم تو اس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے پھر اس برے عمل سے بھی باز آ جائے، لیکن وہ اکثر و بیشتر وہ ادھر سے ہم اس کو ایسی بات کر رہے ہیں، ادھر سے شیطان وہی وسوسہ ڈال رہا ہے، تو وہ انسان بسا اوقات اطاعت کے اس دروازے کو بھی بند کر دیتا ہے کہ جو اس کے لیے ایک جنت کے میں جانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. ہمیشہ اطاعت کا جو دروازہ کھلا ہو کسی بھی حالت کے اندر، عمل چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. خلوص کے ساتھ کیا ہوا ایک عمل، انسان تو خطا کا پتلا ہے نا، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں. مگر جو ان خطاؤں کے باوجود، اس گناہ کے باوجود، اور ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں ہمارے ہاں تو ہم بڑی جلدی کر دیتے ہیں فتویٰ کے اوپر، لوگوں کے معاملے کے اندر بڑی سختی کر جاتے ہیں اور ان کے معاملات کے اندر بڑے طنز و تشنیع کا معاملہ کر دیتے ہیں. مگر بسا اوقات ایک انسان کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نہیں نکل پا رہا ہوتا. ہم اس کے حالات سے واقف نہیں ہوتے، ہم اس کی نیتوں ارادوں سے واقف نہیں ہوتے، مگر وہ رب تعالیٰ نیتوں سے بھی واقف ہوتا ہے، ارادوں سے بھی واقف ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تمہارا بھائی، اگر کوئی تمہارا اسلامی تعلق دار بھائی بہن اگر کسی برے عمل کے اندر مبتلا ہے تو اس کو اس معاملے کے اندر بار بار آر مت دلاتے رہو، اس کو شرمندہ مت کرتے رہو، اس کے لیے اذیت کا باعث مت بنتے رہو، بلکہ اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرو. جو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے رب تعالیٰ روز حشر اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. انسان خود اپنے عیب کو بھی چھپائے اور اگر کسی اور کا عیب اس کے سامنے آ جائے تو اس کے اوپر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے رب تعالیٰ اس کے عیوب پہ پردہ ڈالا کرتا ہے، اور جو دوسروں کے عیوب کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، جو دوسروں کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے، تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو اسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دے اس دنیا سے جانے سے پہلے. تو انسان اس معاملے کے اندر شیطان کا یہ ایک بہت ہی بڑا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ گناہ کے وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے انسان کو وہ نیکی کے کام جو وہ کر رہا ہوتا ہے ان سے بھی باز کر دیا کرتا ہے، ان سے بھی روک دیا کرتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میری اس نیکی کا کیا فائدہ، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ ان الحسنات یذہبن السیئات کا جذبہ اس کے ذہن کے اندر ہے کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں. انسان اگر وہ نفس کے ہاتھوں، خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی گناہ کے عمل کے اندر پڑا ہوا بھی ہے تو وہ دوسری جو نیکیاں جو رب کے توفیق کے ساتھ جاری ہیں
ان کے اندر کمی کوتاہی نہ لانے دے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا کہ اس کے برے اعمال کی وجہ سے، اس کے فلاں فلاں گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر لے جایا جائے۔ اب وہ بڑا شرمندہ ہو کے بڑے پریشانی کے عالم کے اندر سر جھکائے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جب جہنم کے بالکل قریب آن پہنچے گا تو آواز آئے گی، قف یا عبدی، اے میرے بندے رک جا۔ وہ بندہ بڑی حیرت سے، بڑی امید سے رکے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے میرے بندے، تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ وہ حیران ہوگا، اس کہے گا یا ربی لا ادری، اے میرے رب مجھے تو خبر نہیں، مجھے تو کچھ یاد نہیں، کون سی امانت ہے؟ وہ رب تعالیٰ کہے گا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ رب ہے نا کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ بندہ اپنے معاملات کے اندر، اپنے بہت سارے امور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اچھے ہوں یا برے، پھر ان کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن وہ رب تعالیٰ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ نہ تو زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو ضائع ہونے دیتا ہے، نہ ہی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کو ضائع ہونے دیتا ہے، نہ ہی ہاتھ سے دیے ہوئے کسی نیک عمل کو ضائع ہونے دیتا ہے، نہ ہی نیکی کی طرف چلنے والے قدموں کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ وہ رب تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ خلوص سے بھی واقف ہے، اور وہ انسان کے ظاہر سے بھی واقف ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ نہا خانہ دل کے اندر جو راز چھپے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے، اور جو انسان سب کے سامنے کر رہا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، اور وہ اس کے تمام اعمال صالحہ ہوں، اعمال سیئہ ہوں، وہ ان سب سے واقف ہے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ وہ کون سی امانت ہے، مجھے تو کچھ یاد نہیں، مجھے تو کچھ خبر نہیں۔ تو اس کے سامنے ایک صندوق لایا جائے گا، اس صندوق کو جب وہ کھولے گا، اس کے اندر ایک غلاف کے اندر ایک موتی ہوگا جو اس طرح سے چمک رہا ہوگا جیسے اس دنیا کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، تو اہل محشر دیکھیں گے کہ اس طرح سے وہ روشن ہے، اور بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، ایک مرتبہ تو ایک مجلس سے ذکر سے گزر رہا تھا، میرے عذاب کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، جہنم کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس مجلس میں گیا نہیں تھا، تو اس مجلس میں بیٹھا نہیں تھا۔ آپ جو اس وقت میرے بہن بھائی اپنے گھروں کے اندر بیٹھے سن رہے ہیں، اور اب اکثر و بیشتر ماشاءاللہ آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے، اب اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر بڑا اہتمام کر کے ان پروگرامز کو سنا کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ پہ بڑا کرم فرمائے انشاءاللہ۔ اور یہ جو آپ کی دین سے محبت ہے، اس دین سے محبت کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس دنیا اور آخرت کے اندر ذلت اور رسوائی سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ رب تعالیٰ اسے ہم سب کے جنت میں جمع ہونے کا ایک ذریعہ بنا دے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ بڑا اہتمام کے ساتھ یہ کرتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العزت اس بندے سے یہ کہے گا، اے میرے بندے، وہ مجلس ذکر جاری تھی، بات ہو رہی تھی میرے عذاب کی، تذکرہ ہو رہا تھا جہنم کے دردناک عذاب کا، کہ اس جہنم کے اندر کس طرح کا دردناک عذاب ہوگا، مختلف طرح کے وہاں کے جو ایسی جہنم کہ جس کے ایندھن وہ انسان ہوں گے، جس کے بارے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس آگ سے خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس جہنم کا ذکر ہو رہا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے رکا، تیرے کانوں میں آواز پڑی، دل میں ندامت ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، میں نے اپنے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس آنسو کو محفوظ کر لیا جائے۔ آج یہی وہ آنسو کا وہ تحفہ، یہ تیرے سامنے، یہ وہ تیری امانت تیرے سامنے موجود ہے۔ اے میرے بندے، وہ تیری خلوص نیت سے نکلے ہوئے اس ایک آنسو کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جہنم سے رہائی عطا کر کے جنت کا پروانہ عطا کر رہا ہوں۔ وہ رب تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر ہم گناہوں کے اندر پھنسے بھی ہوں، اگر گناہ کے اندر مبتلا بھی ہوں، تو بھی اطاعت کا جو دروازہ کھلا ہوا ہے، نماز میں سستی ہے تو روزہ کا دروازہ جاری رکھیں، ذکر کا دروازہ جاری رکھیں، صدقات و خیرات کا دروازہ جاری رکھیں، کہ رب تعالیٰ ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی دروازے سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو۔ السلام علیکم۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम जुस्तजू में दिल की अथा गहराइयों से मैं आप में से हर एक को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से आप में से हर एक की हिफाजत फरमाए और अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन की हर तरह की खैर व बरकत से हम सबको हिस्सा नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान होगा कि अपने दरवाज़े को मुकम्मल तौर पर बंद मत कीजिए। आपके घर के दरवाज़े की बात मैं नहीं कर रहा, उसको अच्छी तरह से बंद रखिए क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत सारे ख़तरात हैं। अपने घरों के दरवाज़ों को अच्छी तरह से बंद रखिए, मगर वो दरवाज़ा जो आपका और आपके रब के ताल्लुक़ का एक ज़रिया बन जाया करता है, इताअत के उस दरवाज़े को बिल्कुल कतन बंद मत कीजिए। हज़रत सुहेल बिन अमर अलैहि रहमा असलाफ़ में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो एक मरतबा अपनी अहलिया के साथ सफ़र पे थे। रास्ता बड़ा पुरखार था और दूर दराज का सफ़र था। रास्ते के अंदर चलते चलते एक ऐसा मकाम आया कि जहाँ पे चोरों ने उन्हें आ लिया और चोरों ने उन्हें रोक लिया। उनका जितना भी साजो सामान था वो सारा उनसे छीन लिया और वो भी काफ़ी देर के भूखे होंगे। उन्होंने फ़ौरन सामान छीना, उसमें से जो खाने पीने की चीज़ें थी वो निकाली और खाना पीना शुरू कर दिया। सुहेल बिन अमर ने नोट किया कि उनमें से उनका जो सरदार है वो कुछ भी खा पी नहीं रहा था, बाकी सारे बड़ी बेताबी के साथ शदीद भूख के आलम के अंदर खाने पीने में मसरूफ़ हैं, लेकिन वो आराम से साइड पे बैठा है। तो आपने उससे पूछा, अला ताकुल, तुम क्यों नहीं इनके साथ खा रहे? तो उसने आगे से बड़ा हैरत अंगेज़ जवाब दिया। उसने कहा, इन्नी अना साइम, मैं रोज़े से हूँ इसलिए मैं नहीं खा रहा। तो आपने हंसते हुए कहा, तसरिक़ व तसूम, चोरियाँ भी करते हो, रोज़े भी रखते हो? तो आगे से उस चोरों के सरदार ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया और वही आज का हमारा उन्वान है। उसने आगे से कहा, इन्नी अत्रुकु बाबन बैनी व बैन अल्लाह लअल्ली अदखुलु मिन्हुल जन्ना। इन्नी अत्रुकु बाबन बैनी व बैन अल्लाह लअल्ली अन अदखुल मिन्हुल जन्ना। मैं ये चाहता हूँ कि अपने और अपने रब के दरमियान इताअत का कोई ना कोई दरवाज़ा खुला रहने दूँ कि कहीं वही दरवाज़ा मेरे लिए जन्नत से बचने और जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाए। मैं ये चाहता हूँ कि अपने और अपने रब के दरमियान एक ना एक दरवाज़ा ऐसा खुला रहने दूँ कि जो मेरे जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाए। इंसान बसा औक़ात गुनाहों की दलदल में फंस जाता है और बहुत सारे गुनाहों के अंदर फंसता चला जाता है, मगर उसके बावजूद उसके जहन के अंदर अगर ये रहे कि कोई ना कोई इताअत का दरवाज़ा खुला रहने दिया जाए, इस उम्मीद पर कि हो सकता है कि वो रब ताला अपने करम, अपने फ़ज़ल से इसी दरवाज़े से मुझे जन्नत में जाने का परवाना अता कर दे, तो ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात होगी। तो उसने जब ये कहा तो आप खामोश हो गए और इस चीज़ को आपने भी महसूस किया कि उसकी एक सोच है, एक फ़िक्र है। लेकिन जब वो खा पी चुके चोर और उसके बाद उन्होंने इनको भी कहा कि अपने अपने रास्ते पे आप जा सकते हो, और वो अपने रास्ते पे हो लिए। वक्त गुज़रता रहा, 2 बरस गुज़र गए और उसके बाद सुहेल बिन अमर जब हज के लिए गए तो वहाँ पर इन्होंने उसी चोरों के सरदार को फिर से देख लिया। जब उसे देखा, बड़ी हैरत के साथ उसे देख रहे थे, तो उसने कहा कि ऐ सुहेल, हैरत के साथ मुझे मत देखो, मेरे रब ने मुझ पे करम किया है। मुझे न सिर्फ ये कि तौबा की तौफीक अता फरमा दी है, बल्कि उसके साथ साथ उसने मुझे अपने घर में हाजिर होने की सादत भी अता फरमा दी है। नाज़रीन किराम, हम बसा औक़ात किसी एडिक्शन में मुब्तला हो जाते हैं, किसी भी ऐसी बुरी आदत के अंदर, बुरी लत का शिकार हो जाते हैं कि जिसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाया करता है। हम चाहते हैं कि उसे छोड़ दें मगर छोड़ नहीं पाते। हम चाहते हैं कि उस गुनाह से बाज़ आ जाएं मगर उससे बाज़ नहीं आ पा रहे होते। हम अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी होते हैं। हम अपने रिश्तेदारों से छुपा तो रहे होते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब से उसे छुपा तो रहे होते हैं, मगर यकीनन हमें इल्म होता है कि हमारे रब को इसका इल्म है, हमारे रब ताला को इसकी पूरी खबर है। तो हम अंदर ही अंदर शर्मिंदा होते हैं और फिर बस औक़ात होता यह है कि इंसान को शैतान ये जतलाना शुरू कर देता है कि तुम तो मुनाफिक हो। एक तरफ इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो,
ایک طرف اتنا بڑا عمل کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتے چلے جا رہے ہو، ساتھ ساتھ روزے بھی رکھتے چلے جا رہے ہو، ساتھ ساتھ تسبیحیں بھی پڑھتے چلے جا رہے ہو، ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتے چلے جا رہے ہو، تمہاری ان نمازوں ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انسان بسا اوقات شیطان کے اس حملے کا شکار ہو کے اس اپنے گناہ کی عادت کی وجہ سے، اس اپنی ایک برائی کی وجہ سے جو نیکیاں کر رہا ہوتا ہے انہیں بھی چھوڑ دیا کرتا ہے۔ مگر انسان کو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گناہوں کی دلدل میں پھنسا بھی ہو، خطاؤں کا شکار بھی ہو اور اس سے عصیان ہو بھی رہا ہو اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سرزد ہو بھی رہی ہو، تو بھی جو اطاعت کا دروازہ کھلا ہے اسے کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نماز کے اندر سستی ہو رہی ہے، نماز پابندی سے نہیں پڑھی جا رہی، یا پھر اکثر و بیشتر چھوٹ جاتی ہے، یا کبھی توجہ ہی نہیں جاتی، ہفتے بعد مہینے بعد صرف عید کے اوپر کبھی موقع مل رہا ہے، تو غلطی ہے، اپنی غلطی کی پشیمانی رکھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزوں کو بھی چھوڑ دے۔ یا روزوں کے اندر سستی ہو رہی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے، زندگی کے اندر بار بار رمضان کے مہینے آتے رہے، گھر والے روزے رکھتے رہے، دوست احباب روزے رکھتے رہے، مگر مجھے توفیق نہیں ہو رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نماز بھی چھوڑ دوں، نماز کے اندر بھی سستی کروں۔ اگر روزوں کے اندر سستی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی نہ ترک کر دوں۔ اگر نماز میں بھی سستی ہو رہی ہے، روزوں میں بھی سستی ہو رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں زکوٰۃ کے اندر سستی کر دوں، زکوٰۃ کو بھی ترک کر دوں، صدقات و خیرات کی طرف بھی توجہ نہ دوں، یا ان عبادات کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے تو میں اللہ کے ذکر بھی نہ کروں، توبہ و استغفار بھی نہ کرتا رہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھی نہ بھیجوں۔ اس طرح سے انسان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ایک جگہ پہ کوتاہی ہو بھی رہی ہے، نماز میں سستی ہو رہی ہے، تو میں کم سے کم اپنے روزوں کی عبادت کو جاری رکھوں۔ روزوں میں اگر کہیں سستی ہو رہی ہے تو نماز کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں لگا رہوں۔ میں نماز میں کوتاہی ہے، کسی دیگر عبادت میں کوتاہی ہے، میں اذکار کا معمول بنا لوں، گھر سے نکلتا ہوں اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں، اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا رہوں، اٹھتے بیٹھتے توبہ و استغفار کرتا رہوں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ ایک عمل ہو جائے، یہی وہ ایک دروازہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ذاکرین کے دروازے سے جنت میں جانے کا ایک وسیلہ پیدا کر دے۔ تو انسان ہمیشہ اپنے رب کی طرف قدم بڑھاتا رہے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنی کمیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اطاعت کے دروازوں کو بند نہ کرے۔ جو دروازہ کھلا ہوا ہے اس دروازے کو جاری رکھے، اس دروازے کو بند نہ ہونے دے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائے کہ تمہاری یہ عبادت تو تمہارے منہ پہ دے ماری جائے گی، جبکہ اس عبادت کا کیا فائدہ، اس ذکر کا کیا فائدہ، اس نماز کا کیا فائدہ، اس روزے کا کیا فائدہ، اس خدمت خلق کا کیا فائدہ، اس صدقہ کا کیا فائدہ، اس خیرات کا کیا فائدہ۔ بلکہ جس بھی نیکی کی توفیق مل رہی ہے اس کو کنٹینیو رکھے، ساتھ اپنے اللہ سے دعا مانگتا رہے، شرمندگی کا اظہار کرتا رہے کہ باری تعالیٰ تو کرم کر دے، مجھے اس بیماری سے، اس لت سے بھی میری جان چھڑا دے، اس کی دعا کرتا رہے، یہ عمل جاری رکھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف آنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جو کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان قدم بڑھاتا رہے، ایک ایک قدم، اگرچہ اسے لنگڑا کے بھی چلنا پڑے، اگرچہ اسے خود کو گھسیٹنا بھی پڑے، اگرچہ اسے خود کو مجبور بھی کرنا پڑے، اطاعت کے راستے پہ چلتے ہوئے اس کا جی نہ بھی چاہ رہا ہو، لیکن جس اطاعت کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے آسان کر رکھا ہے، جس اطاعت کے راستے پہ وہ چل رہا ہے، اس اطاعت کے راستے کو، اس اطاعت کے دروازے کو وہ کبھی بھی بند نہ ہونے دے، کہ وہ رب تعالیٰ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ رب تعالیٰ بڑا رحمان ہے، وہ رب تعالیٰ بڑا شفیق ہے، بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے۔ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میری بندی کو بتا دیجئے، میرے اس گناہگار بندے کو بتا دیجئے کہ جو گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، نیکیوں کے اندر بھی کوتاہی کر جاتا ہے، نیکیاں بھی چھوڑ دیتا ہے اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے، اور شیطان کے اس بہکاوے میں آ جانے کی وجہ سے کہ جب وہ اس کے ذہن میں یہ ڈالتا چلا جاتا ہے کہ تمہاری تو اس عبادت کا، تمہارے تو اس ذکر کا، تمہارے تو اس نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب تم ساتھ ساتھ یہ گناہ کا عمل کر رہے ہو،
میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ وہ رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اگر رات میں اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو صبح اس کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، اے رات کو اپنے جان پہ ظلم کرنے والے میری طرف لوٹ کے آ جا، میرے سامنے توبہ و استغفار کر لے، تیرے اس رات کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کوئی دن کے اندر اپنی جان پہ ظلم کر لیتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی بھی خطا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو شام کو اس کی رحمت صدا لگا رہی ہوتی ہے، اے میرے بندے، اے میری بندی، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہے، گناہ کی دلدل میں پھنس گیا ہے، صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہے، واپس لوٹا، ایک بار سچے دل سے توبہ کر دے۔ نہ صرف یہ کہ میں تیرے توبہ کو قبول کروں گا، نہ صرف یہ کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تیرے نامہ اعمال کے گناہوں کو، تیرے نامہ اعمال کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدلتا چلا جاؤں گا۔ اس کی رحمت اپنے بندوں کو پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے۔ وہ بندے جو صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں وہ ہم ہی ہیں، وہ ہم جیسے گناہ گار ہیں، جو بظاہر ہو سکتا ہے سوسائٹی کے اندر ان کی عزت و احترام بھی ہو، ان کے اپنے عزیز و اقارب کو بھی ان کی خطاؤں کی خبر نہ ہو، لیکن رب تعالیٰ کو تو خبر ہوتی ہے۔ تو انسان ان خطاؤں کی وجہ سے ان نیکیوں کے دروازے نہ بند کرے کہ جو نیکیاں وہ کر رہا ہے، جن نیکیوں کی سعادت اسے حاصل ہے، ان نیکیوں کے دروازے کبھی بند نہ ہونے دے۔ اور رب تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، تجھے اپنے رب کی رحمت سے کس نے دور کر دیا ہے؟ اس کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ماں جو بچے کو جنم دیتی ہے، وہ تو اس سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنی شفقت کرتی ہے، وہ بھی کبھی کبھی اپنے بچے کو اس کی خطا کی وجہ سے اس سے ناراضی کا اظہار کر دیتی ہے، اس کے اوپر دروازہ بند کر دیتی ہے، اس کو بسا اوقات گھر سے نکل جانے کا کہہ دیتی ہے، مگر اس کے باوجود جب وہ بچہ واپس لوٹ کے آتا ہے، جب وہ اس کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے، وہ ماں معاف بھی کر دیتی ہے، مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ جتلا دیتی ہے کہ بیٹے اس وقت تم نے میرا بڑا دل دکھایا تھا۔ لیکن وہ رب تعالیٰ جو خالق حقیقی ہے، وہ رب تعالیٰ جو مالک حقیقی ہے، وہ رب تعالیٰ جس نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے، وہ جو ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، وہ تو اس طرح سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے کہ پھر فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اس گناہ کو، انسان کے اس برے عمل کو اس کے نامہ اعمال سے اس طرح سے مٹا دیا جاتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کے اس عمل کی، اس کے اس نامہ اعمال کے اندر جو اس کا وہ خطائیں تھیں، وہ ان کے سامنے سے بھی محو کر دی جاتی ہیں۔ وہ بس وہ بندے اور رب کے درمیان کا وہ معاملہ رہ جاتا ہے، اور بندہ جب اس توبہ کے اوپر اپنے رب کے سامنے جب توبہ استغفار کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، توبہ کر لیتا ہے، ایمان و عمل صالح کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کا لقب حمار تھا، اور وہ بڑے سادہ طبیعت کے، بڑے کشادہ طبیعت کے اور بڑے پرمزاح تھے، خود بھی خوش رہا کرتے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی اپنی ہنسی کے ساتھ، مزاح کے ساتھ ان کو بھی خوش رکھا کرتے تھے، بلکہ وہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مذاق کر لیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی کہ اگر کبھی بھی کوئی نیا پھل، کوئی نیا فروٹ مارکیٹ میں آیا ہے تو سب سے پہلے خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ کبھی ان کے پاس رقم نہ بھی ہوتی تو ادھار لے لیتے اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ بعد میں جب مالک آتا اور رقم کا مطالبہ کرتا تو اسے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دن جو آپ نے فلاں فروٹ، فلاں چیز تناول فرمائی تھی، ذرا اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے، الم تہدیہ الیہ، وہ تو آپ نے ہمیں ہدیہ نہیں کیا تھا، اور پھر آپ اس کی قیمت بھی ادا فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی تھی، ادب و احترام بھی تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو لت انہیں پڑی ہوئی تھی، ایک شراب کی عادت جو پڑی ہوئی تھی، وہ ختم نہ ہو پا رہی تھی۔ تو اس کی وجہ سے انہیں بسا اوقات
جو شرعی احکام کے مطابق اس کی حد بھی ان پہ نافذ کی گئی. ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، جب تیسری بار بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہم لعنہ، کہ اللہ کی اس پہ لعنت ہو کہ کتنی مرتبہ اس کو اسی عمل کے اندر لایا گیا ہے اور پھر بھی یہ اس سے باز نہیں آ رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تلعنوہ فإنی علمت انہ یحب اللہ ورسولہ. آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس پہ لعنت مت بھیجو، مجھے میرے رب کی قسم میں تو یہی جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیے آج ہماری سوسائٹی کے اندر اگر کوئی گناہ گار، اگر کوئی خطا کار وہ مسجد میں بھی آ جاتا ہے، وہ آ کے سجدہ ریز بھی ہو جاتا ہے، وہ آ کے سچے دل سے توبہ بھی کر دیتا ہے، ہم اسے حقارت کی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں. کسی کی جوانی کی غلطیوں کو بار بار اس کے لیے طعن و تشنیع کا سبب بناتے رہتے ہیں، اس کو اذیت پہنچاتے چلے جاتے ہیں. مگر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خطا ہے، ان سے وہ خطا سرزد ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم ہے. تو شیطان کی مدد نہ کرو اپنے بھائی کے معاملے کے اندر، بلکہ اس کے لیے دعا مانگو کہ رب تعالیٰ اس کی بخش و مغفرت بھی کرے اور اس بری عادت سے اس کو چھٹکارا بھی نصیب کرے. تو ہمیشہ اطاعت کا جو دروازہ کھلا ہو اس کو کبھی بھی بند نہ ہونے دیں، نہ خود بند کریں اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کو ایسا طعنہ دیں کہ تمہاری اس نماز کا کیا فائدہ جب کہ تم تو یہ کر رہے ہو، تمہارے اس فلاں نیک عمل کا کیا فائدہ جب کہ تم تو یہ کر رہے ہو، تمہارے اندر تو یہ برائیاں پائی جاتی ہیں. اسے اس برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں. مگر جب ہم اس طرح سے اس کو طعنہ کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ، ہم تو اس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے پھر اس برے عمل سے بھی باز آ جائے، لیکن وہ اکثر و بیشتر وہ ادھر سے ہم اس کو ایسی بات کر رہے ہیں، ادھر سے شیطان وہی وسوسہ ڈال رہا ہے، تو وہ انسان بسا اوقات اطاعت کے اس دروازے کو بھی بند کر دیتا ہے کہ جو اس کے لیے ایک جنت کے میں جانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. ہمیشہ اطاعت کا جو دروازہ کھلا ہو کسی بھی حالت کے اندر، عمل چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ رب العزت اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. خلوص کے ساتھ کیا ہوا ایک عمل، انسان تو خطا کا پتلا ہے نا، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں. مگر جو ان خطاؤں کے باوجود، اس گناہ کے باوجود، اور ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں ہمارے ہاں تو ہم بڑی جلدی کر دیتے ہیں فتویٰ کے اوپر، لوگوں کے معاملے کے اندر بڑی سختی کر جاتے ہیں اور ان کے معاملات کے اندر بڑے طنز و تشنیع کا معاملہ کر دیتے ہیں. مگر بسا اوقات ایک انسان کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نہیں نکل پا رہا ہوتا. ہم اس کے حالات سے واقف نہیں ہوتے، ہم اس کے نیتوں ارادوں سے واقف نہیں ہوتے، مگر وہ رب تعالیٰ نیتوں سے بھی واقف ہوتا ہے، ارادوں سے بھی واقف ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تمہارا بھائی، اگر کوئی تمہارا اسلامی تعلق دار بھائی بہن اگر کسی برے عمل کے اندر مبتلا ہے تو اس کو اس معاملے کے اندر بار بار آر مت دلاتے رہو، اس کو شرمندہ مت کرتے رہو، اس کے لیے اذیت کا باعث مت بنتے رہو، بلکہ اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرو. جو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے رب تعالیٰ روز حشر اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. انسان خود اپنے عیب کو بھی چھپائے اور اگر کسی اور کا عیب اس کے سامنے آ جائے تو اس کے اوپر بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، کیونکہ جو دوسروں کے عیوب پہ پردہ ڈالتا ہے رب تعالیٰ اس کے عیوب پہ پردہ ڈالا کرتا ہے، اور جو دوسروں کے عیوب کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، جو دوسروں کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے، تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو اسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دے اس دنیا سے جانے سے پہلے. تو انسان اس معاملے کے اندر شیطان کا یہ ایک بہت ہی بڑا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ گناہ کے وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے انسان کو وہ نیکی کے کام جو وہ کر رہا ہوتا ہے ان سے بھی باز کر دیا کرتا ہے، ان سے بھی روک دیا کرتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میری اس نیکی کا کیا فائدہ، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ ان الحسنات یذہبن السیئات کے جذبہ اس کے ذہن کے اندر ہے کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں. انسان اگر وہ نفس کے ہاتھوں، خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی گناہ کے عمل کے اندر پڑا ہوا بھی ہے تو وہ دوسری جو نیکیاں جو رب کے توفیق کے ساتھ جاری ہیں
ان کے اندر کمی کوتاہی نہ لانے دے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا کہ اس کے برے اعمال کی وجہ سے، اس کے فلاں گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر لے جایا جائے۔ اب وہ بڑا شرمندہ ہو کے بڑے پریشانی کے عالم کے اندر سر جھکائے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جب جہنم کے بالکل قریب آن پہنچے گا تو آواز آئے گی، قف یا عبدی، اے میرے بندے رک جا۔ وہ بندہ بڑی حیرت سے، بڑی امید سے رکے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے میرے بندے، تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ وہ حیران ہوگا، اس کہے گا یا ربی لا ادری، اے میرے رب مجھے تو خبر نہیں، مجھے تو کچھ یاد نہیں، کون سی امانت ہے؟ وہ رب تعالیٰ کہے گا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ رب ہے نا کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ بندہ اپنے معاملات کے اندر، اپنے بہت سارے امور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اچھے ہوں یا برے، پھر ان کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن رب تعالیٰ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ نہ تو زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو ضائع ہونے دیتا ہے، نہ ہی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کو ضائع ہونے دیتا ہے، نہ ہی ہاتھ سے دیے ہوئے کسی نیک عمل کو ضائع ہونے دیتا ہے، نہ ہی نیکی کی طرف چلنے والے قدموں کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ وہ رب تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ خلوص سے بھی واقف ہے، اور وہ انسان کے ظاہر سے بھی واقف ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ نہا خانہ دل کے اندر جو راز چھپے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے، اور جو انسان سب کے سامنے کر رہا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، اور وہ اس کے تمام اعمال صالحہ ہوں، اعمال سیئہ ہوں، وہ ان سب سے واقف ہے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ وہ کون سی امانت ہے، مجھے تو کچھ یاد نہیں، مجھے تو کچھ خبر نہیں۔ تو اس کے سامنے ایک صندوق لایا جائے گا، اس صندوق کو جب وہ کھولے گا، اس کے اندر ایک غلاف کے اندر ایک موتی ہوگا جو اس طرح سے چمک رہا ہوگا جیسے اس دنیا کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، تو اہل محشر دیکھیں گے کہ اس طرح سے وہ روشن ہے، اور بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، ایک مرتبہ تو ایک مجلس سے ذکر سے گزر رہا تھا، میرے عذاب کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، جہنم کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس مجلس میں گیا نہیں تھا، تو اس مجلس میں بیٹھا نہیں تھا۔ آپ جو اس وقت میرے بہن بھائی اپنے گھروں کے اندر بیٹھے سن رہے ہیں، اور اب اکثر و بیشتر ماشاءاللہ آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے، اب اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر بڑا اہتمام کر کے ان پروگرامز کو سنا کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ پہ بڑا کرم فرمائے انشاءاللہ۔ اور یہ جو آپ کے دین سے محبت ہے، اس دین سے محبت کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس دنیا اور آخرت کے اندر ذلت اور رسوائی سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، رب تعالیٰ اسے ہم سب کے جنت میں جمع ہونے کا ایک ذریعہ بنا دے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ بڑا اہتمام کے ساتھ یہ کرتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العزت اس بندے سے یہ کہے گا، اے میرے بندے، وہ مجلس ذکر جاری تھی، بات ہو رہی تھی میرے عذاب کی، تذکرہ ہو رہا تھا جہنم کے دردناک عذاب کا، کہ اس جہنم کے اندر کس طرح کا دردناک عذاب ہوگا، مختلف طرح کے وہاں کے جو ایسی جہنم کہ جس کے ایندھن وہ انسان ہوں گے، جس کے بارے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس آگ سے خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس جہنم کا ذکر ہو رہا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے رکا، تیرے کانوں میں آواز پڑی، دل میں ندامت ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، میں نے اپنے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس آنسو کو محفوظ کر لیا جائے۔ آج یہی وہ آنسو کا وہ تحفہ، یہ تیرے سامنے، یہ وہ تیری امانت تیرے سامنے موجود ہے۔ اے میرے بندے، وہ تیری خلوص سے نیت سے نکلے ہوئے اس ایک آنسو کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جہنم سے رہائی عطا کر کے جنت کا پروانہ عطا کر رہا ہوں۔ وہ رب تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر ہم گناہوں کے اندر پھنسے بھی ہوں، اگر گناہ کے اندر مبتلا بھی ہوں، تو بھی اطاعت کا جو دروازہ کھلا ہوا ہے، نماز میں سستی ہے تو روزہ کا دروازہ جاری رکھیں، ذکر کا دروازہ جاری رکھیں، صدقات و خیرات کا دروازہ جاری رکھیں، کہ رب تعالیٰ ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی دروازے سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ آپ کے سوالات و جوابات کا سلسلہ اس کو بھی جاری رکھا جاتا ہے۔ آج ہم خاص طور پہ اس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ انسان ایک خطا کا پتلا ہے، اس سے خطائیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں اور مختلف طرح کے امور گناہوں کے خطاؤں کے سرزد ہو جاتے ہیں، مگر بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کو شیطان ذہن کے اندر یہ بات ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ تمہارے تو اتنے سارے برے اعمال ہیں، ایون وہ عمر کے ایک حصے کے اندر جا کے اس کے ذہن کے اندر یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جوانی کے اندر وہ اتنے برس قبل جو فلاں گناہ سرزد ہوا تھا، جو فلاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تھی اور کسی حوالے سے بھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تھی، تو وہ انسان کے دل کے اندر ایک اس طرح سے چبھ جاتا ہے وہ معاملہ کہ انسان نماز ادا کر رہا ہو تو نماز کے اندر بھی اسے سکون نہیں مل رہا ہوتا، وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہے تو اس کے اندر بھی اسے سکون نہیں حاصل ہو رہا ہوتا، بس وہی چیز بار بار اس کے ذہن کے اندر چلتی رہتی ہے کہ بھئی اب کیا فائدہ، اب وہ اب یہ تو وہی بات ہوئی کہ بلی 900 چوہے کھا کے حج کو چلنے لگی، تو اس کا کیا فائدہ۔ تو یہ اس طرح کے خیالات اس کے ذہن کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان جس عبادت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اس سے بھی باز آ جاتا ہے، اور یہ شیاطین کے وساوس میں سے ایک بڑا خطرناک ترین ایک حملہ اور وسوسہ ہوا کرتا ہے کہ جو انسان سے نہ صرف یہ کہ لذت عبادت چھین لیا کرتا ہے، بلکہ اس کا اپنے رب کے ساتھ بننے والا جو ایک تعلق ہے اس کو بھی نہ صرف یہ کہ کمزور بلکہ آہستہ آہستہ ختم کرتا چلا جاتا ہے، اور ایسا انسان بڑی بے چینی بڑی بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے ایک طرف تو وہ شدت گناہ کا احساس ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے ذہن کے اندر یہ چیز پریشانی کا سبب بن رہی ہوتی ہے کہ تم تو اپنے رب کے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی تعلق قائم بھی نہیں کر سکتے، نہ نماز ادا کر سکتے ہو، نہ کوئی دیگر نیکی کر سکتے ہو، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، تمہاری تو یہ باتیں تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی اور ان کا کوئی فائدہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ شیطان جب انسان کو دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ گناہ کی طرف اسے مال کر دیا جائے، اسے گناہ میں مبتلا کر دیا جائے، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیکی کے راستے پہ آ کے اس کو وہاں سے ورگلانے کی کوشش کی جائے اور اس نیکی کے راستے سے اسے ہٹانے کا ایک یہ بڑا اہم اور بڑا آسان سا ایک ذریعہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر، اور انسان ایسے معاملات کو بڑی آسانی کے ساتھ اگر اس طرح سے اپنی نظر کے سامنے رکھے کہ میرا تعلق میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے اور میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحمان و رحیم ہے، اور اسی نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ اے میرے بندو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اپنی جانوں پہ جو ظلم کر بیٹھے ہو میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ وہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو گیا کہ کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جب اس کا یہ فرمان ہے، جب وہ اپنی رحمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور جب وہ قرآن حکیم کے اندر جگہ بجگہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، جب وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے، سبقت لے جا چکی ہے، تو انسان کو اپنے رب کی اس بات پہ زیادہ یقین کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ شیطان کے وساوس کا شکار ہو کے جو نیکی کا کوئی راستہ اس کے لیے کھلا ہوا بھی ہے اس سے بھی وہ محروم ہوتا چلا جائے۔ اور یہی عبادات کے اندر ہوتا ہے، یعنی آپ یا تو کسی ایک عبادت کے اندر کمی کا شکار ہوتے چلے جائیں، یعنی اس عبادت کے اندر ایک ہے نا کہ ایک معاملے کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے تو دوسرے معاملے کے اندر بھی انسان اس سے بھی محروم ہو جائے، تو اس کے بجائے وہ اپنے رب کی طرف رجوع رکھے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل کا معاملہ کرتا ہے، اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی شامل کرتے ہیں، پہلے کچھ کالرز ہیں انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کریم و کرم الحمدللہ۔ جی میں خواب کے بارے میں اچھا فرمائیے۔ اور دعا کرانی ہے میرے ہسبینڈ کے لیے۔ کیا وہ کوئی بیمار ہیں؟ جی وہ تقریباً 5 سال ڈپریشن کے مریض ہیں، لیکن وہ اب وہ بہت اس طرح گزر گئے ہیں کہ جس طرح وہ بیڈ پر 24 گھنٹے لیٹے رہتے ہیں اور نیچے نہیں آنا چاہتے ہیں، اور اب کرونا ہو گیا پھر۔ اللہ پاک سے دے اللہ کریم خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو آپ لوگوں کے بچے ہیں؟ جی جی بچے ہیں تو۔ اچھا ان کی کیا ایجز ہیں؟ جی 17 اور 11۔
اللہ رب العزت خیر کا معاملہ کرے جی. اللہ رب العزت آپ کے ہسبینڈ ان کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے, کورونا سے بھی نجات عطا کرے اور ڈپریشن کے معاملے کے اندر بھی ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً, آپ شامل ہوئی ہیں. میں نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ٹھیک ہو؟ اللہ کی حمد کرم الحمدللہ. بھائی میرے دو خواب ہے چھوٹے چھوٹے, جس طرح ایک آج سنڈے نہیں, پچھلے اتوار کی بات ہے. اچھا, اتوار کی رات تھی, جس طرح ہم پیر کا دن ہے, 3 بجے رات کو فجر پڑھنے میں اٹھتی ہیں, تو لیکن نا کوئی جگہ سے یک دم آیا کہ محمد آ گیا. تو پھر نا جس طرح کوئی لوگ خلاف ہوئی ہے, تو میں کہنی انہوں کہہ رہی ہیں کہ تسی باہر جا کے یہ نہیں بتانا کہ محمد ہے, تسی کہنا کہ جس نے آنا سی وہ آ گیا ہے. آپ کو کوئی پوچھے گا. آگے سے بات تری جا رہی ہیں تو 2 آدمی ہیں, جس طرح نا دروازہ تھوڑا جو انہوں نے کھولے ہے, باقی بند ہے, تو دیکھ رہے ہیں. تو میں انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, میں چلی گئی ہیں. آگے گئی ہیں تو ایک عورت ایک کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے. پھر میں اندر کی کنڈی لگائی, اس کو بھی میں یہی کہا کہ ہم لوگوں نے نہیں بتایا کہ محمد آ گئے, ہم نے کہا کہ جس نے آنا سی وہ آ گیا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً, آپ شامل ہوئی ہیں. اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر و برکت کا اور ہر طرح کی آسانی کا معاملہ فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب, میں نے روزے کے بارے میں پوچھنا ہے آپ سے. میرے روزے قضا ہو گئے تھے تو وہ میں رکھ رہی ہوں, تو میں نے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ہمارے علاقے میں صبح فجر کی نماز کا ٹائم, اذان کا ٹائم 5:31 ہے اور طلوع آفتاب ہے 7:33. تو میں کب تک روزہ رکھ سکتی ہوں, کس ٹائم تک؟ ٹھیک ہے, وہ تو بالکل بڑا سمپل ہے. آپ وہ 5:31 اگر اس کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, آپ کہہ رہی ہیں فجر کا ٹائم آغاز اتنے بجے ہوتا ہے, شروع ہو رہی ہے نا, شروع اتنے میں, تو آپ اس سے قبل بالکل آپ اس وقت تک وہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے نا, اور اس سے قبل آپ بند کر لیں, اور اس کے بعد پھر شام کو جب اپنا جب افطار کا وقت ہے, مغرب کا وقت جب جیسے ہی داخل ہوتا ہے. مغرب کا وقت کا تو پتہ ہے کیونکہ ٹی وی پہ بھی اذان ہوتی ہے, تو ٹائم ٹیبل فجر کا بھی بالکل وہی کریں. اپنے علاقے کے جو ٹائم ہے نا جی, اپنے علاقے کا جو ٹائم ہے, جو آپ کے وہ مسجد کا ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہوگا نا, اور طلوع آفتاب ہے 7:33. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر 5:30 میں روزہ رکھوں تو اس کے بعد میں نماز پڑھ لوں تو ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. 5:31 تک رکھ لوں, یا کیونکہ جو فجر کی جماعت ہے نا وہ تو 6:15 تک ہوتی ہے, 6:15 تک فجر کی جماعت ہوتی ہے. نہیں, وہ جماعت کا جو معاملہ وہ الگ ہوگا نا. وہ تو آپ کے لیے نماز کا وقت ہے, آپ بالکل اس دوران نماز ادا کر لیں اور دیگر اپنے اذکار کر لیں. لیکن جو آپ کا روزہ ہے وہ فجر کے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اس سے قبل آپ نے اپنا جو کھانا پینا ہے وہ کر لیں گے, اور اس کے بعد پھر کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی, اگرچہ نماز کی جو جماعت ہے وہ کتنی بعد میں کیوں نہ ہو رہی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً. انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا, ہم عموماً اس سے ابھی اتنا زیادہ نہیں کرتے, اور اس کے لیے انشاءاللہ کوئی کوشش کریں گے, آگے الگ پروگرام ایک رکھیں گے. بہرحال آپ شامل ہوئی ہیں, بیان کیجئے, بتائیے. جی وہ آج صبح مجھے بھائی کہ بہت بارش ہو رہی ہے اور اتنا پانی آتا ہے, زیادہ فلڈ آنے کے خطرہ ہوتا ہے, لیکن فلڈ نہیں آتا, اندر نہیں آتا. صحیح ہے. تو پانی وہ صاف پانی ہوتا ہے یا گدلا پانی ہوتا ہے؟ یہ نہیں یاد ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً, آپ شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذیشان کی دادی بول رہی ہوں وائٹ چپل سے. کس کی جی؟ ذیشان, مسز اکبر بول رہی ہوں وائٹ چپل سے. جی 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 مسز اکبر جی فرمائیے. جی, اور ذیشان کی دادی ہوں, اور آپ کی سسٹر کا سنا تھا, بہت افسوس ہوا. اللہ کی مرضی بیٹے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے اور جنت الفردوس میں انہیں جگہ دے. بہت افسوس ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بلند درجات دے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت دے. بہت دعاؤں کے ساتھ
تو آپ سے یہ ذیشان بھی بات کرنا چاہتا ہے, وہ بھی بہت افسوس کر رہے تھے یہ. جی ضرور دیجیے. جی اللہ رب العزت آپ لوگوں کو برکتیں دے. جی السلام علیکم ذیشان. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا چلیں انشاءاللہ پھر ابھی کچھ جو سوالات ہیں ان کے جوابات شامل کر لیتے ہیں, پھر مزید ساتھ ساتھ بات چیت کا سلسلہ وہ بھی جاری رہے گا. اچھا جی, آپ نے یہ ایک بات کی تھی کہ آپ نے کوئی حدیث مبارکہ کسی نے آپ کو سینڈ کی ہے, تو اس کا کچھ اس میں اس طرح سے ہے یا نہیں ہے کہ اس میں کچھ الفاظ تھے کہ اگر جھک جانے سے عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. اچھا, اس طرح کے الفاظ کے ساتھ کوئی بھی حدیث مبارکہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ میری نظر سے نہیں گزری, اور خاص طور پہ آپ نے جو ذکر کیا کہ صحیح مسلم شریف کی جو روایت یا اس کے حوالے سے, دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر اس کی طرف اس طرح کے الفاظ اس کا اشارہ ضرور ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزت کے اندر اضافہ کر دیا کرتا ہے. تو مفہوم ملتا جلتا موجود ہے, مگر اس طرح کے ایگزیکٹ الفاظ جو آپ نے کہا کہ اس طرح سے کوئی چیز نظر سے اس طرح نہیں گزری. لیکن بہرحال شریعت کے اندر ایک چیز ہے نا, دیکھیں مفہوم بیان کر لینا اور چیز ہو جاتی ہے, اور اگر کسی کو لفظاً بلفظاً یہ نسبت کر دی جائے کہ بھئی یہی الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے, تو وہ ذرا غیر مناسب ہو جاتا ہے. مفہوم ہو اور بندہ کو یہ کہے کہ جی اس کے ایک مفہوم یہ ہے, اس کی سمجھ میں یہ آتی ہے چیز, تو یقیناً وہ بھی جو الفاظ ہیں ما زاد اللہ بعبد عفوا الا عزہ, کہ جب کوئی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عزت کے اندر اضافہ کر دیتا ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عجز و انکساری سے پیش آتا ہے اللہ رب العزت اس کے درجے کے اندر بلندی فرما دیتا ہے. تو یقیناً اس طرح جو عجز و انکساری کی جہاں پہ تلقین کی گئی ہے, جہاں پہ غرور و تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے, اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بھی جا بجا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يحب المستكبرین, اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو, غرور کے اندر مبتلا ہونے والوں کو پسند نہیں فرمایا کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کا ذکر فرمایا کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو غرور ہے, جو تکبر ہے, جو کبریائی ہے, یہ اللہ رب العزت کی شان ہے, کبریائی اسی کی شان ہے, اور اس کے علاوہ یہ کسی اور کو جچتا نہیں ہے, کہ وہی وہ خالق حقیقی ہے, مالک حقیقی ہے. انسان کے پاس جو کچھ میسر ہے وہ تو فقط ایک مخصوص وقت تک کے لیے. دیکھیں انسان کے زندگی کے جو ابتدائی لمحات ہوتے ہیں اور جو اس کے آخری لمحات ہوتے ہیں وہ بڑی بے بسی کے سے ہوتے ہیں, وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اس کے اندر. آپ اس کے بچپن کے لمحات کو لے لیجئے, اس کے بڑھاپے کے ان لمحات کو لے لیجئے جو اس کے وقت مرگ کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں, تو انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. اب اور اس کے اندر وہ بڑا کمزور ہوتا ہے عموماً. تو اب یہ جو درمیان کا جو لمحہ اسے ملا ہوا ہے, اس درمیان کے لمحے کو بھی اگر وہ ذہن میں رکھے کہ بجائے اس کے کہ وہ غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہو, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہو, زیادتی کر رہا ہو, وہ عجز و انکساری سے پیش آئے, تو یہ عجز و انکساری سے پیش آنا یہ اس دنیا کے اندر بھی اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے, اور اس سے بندہ رب کے بھی قریب ہوتا ہے, رب کے بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے. تو یقیناً اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں خیرو سے بات کر رہی ہوں, مسز شیخ. جی مجھے پوچھنا تھا کہ قرآن پاک کے اوپر لکھ سکتے ہیں اگر جیسے کوئی سورہ یاسین ہو گئی یا دوسرے اس بارے میں جیسے ہوتا ہے کوئی لفظ انسان کو بھول جاتا ہے اپنی یاد دہانی کے لیے ملا کے پڑھنے سے نا, جیسے ان اللہ غفور الرحیم, جس طرح بعض کا بندہ بھول جاتا ہے نا, تو اس سے بندہ لکھ سکتا ہے اپنی یاد دہانی کے لیے, گناہ تو نہیں اس میں؟ نہیں, اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. نہیں, اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. مطلب یاد دہانی کے لیے اپنے نا, مطلب میں نے پڑھا ہوا نا تجوید کے ساتھ, تو اس وجہ سے ہاں جہاں پہ اس طرح کی ضرورت ہو آپ, بلکہ اس کو بہتری کے لیے آپ کر رہی ہیں نا, تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. میرا ایک اور سوال تھا آپ سے. ہلو. جی میں سن رہا ہوں. جی مجھے یہ ایک سوال تھا میرا آپ سے کہ میرے بچے ہیں, ایک اور دونوں کو آٹزم ہے, تو وہ بہت ہائپر ہو جاتا ہے وہ نا, تو اس کے لیے پلیز مجھے کوئی دعا بتائیے گا پلیز. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. بچوں کی کیا ایج ہے؟ جی ایک کی ہے 20 اور دوسرے کی ہے تقریباً 90 اس طرح ہے. دونوں کو آٹزم, چھوٹے کو اتنا نہیں لیکن بڑے کو کافی ہے. ہائپر ہو جاتا ہے ایک دم, کسی کے گلے ملو یا کوئی گھر میں آ جائے نا, اس کو ہیک کرو ایک دم سے وہ ہائپر ہو جاتا ہے وہ نا, اس کو آٹزم ہے دونوں کو.
اللہ کریم ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور آپ بھی جو کوششیں کر رہی ہیں اس کے لیے اس کے اندر اللہ کریم برکت اور بہتری کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے جی، میں عرض بھی کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کریم خیر کا معاملہ فرمائے گا. بہت سارے بچے وہ جن کو جو اس سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر اور بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں، اور یہ پورا اس کا ایک مطلب سائیکالوجیکل اس کو اگر دیکھا جائے تو بہت سارے اس حوالے سے ویسے بھی ہدایات موجود ہیں جن کے اوپر یقیناً آپ عمل کر رہی ہوں گی. ان کو بھی مزید اسٹڈی کریں، اس پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مزید پڑھنے کے لیے بھی میں عرض کر دیتا ہوں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام امام صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کریم و کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میں ذیشان بول رہا ہوں مسز اکبر کے پوتے وائٹ چپل سے. یس ذیشان ماشاء اللہ. ہاؤ اولڈ آر یو ذیشان؟ الحمدللہ I've just turned 20. Okay, mashallah. So are you studying or? Yeah, at the moment I'm studying university. Mashallah. What are you studying? I'm studying law. ماشاءاللہ. تو آپ بیرسٹر بنیں گے، وکیل بنیں گے؟ انشاءاللہ I will become barrister. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. Just wanted to say your bayan was very good. I really enjoyed it. I was listening with my daddy. We were listening together. It was a very good topic. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور یہ آپ کو نالج بڑھائے، اور ہمیں بھی انشاءاللہ ہمیں بھی سکھائیں، آپ کی نقش قدم میں ہم جائے. انشاءاللہ we follow your footsteps. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر. And very sorry to hear about your sister auntie. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ ذیشان. دیٹ از ویری ویری بیوٹیفل میسج. آپ کو اردو آپ نے کہاں سے سیکھی ہے ذیشان؟ میرے دادی بھی ٹیچر تھی، مجھے سکھاتی ہے تھوڑی بہت. اچھا ماشاءاللہ. یو آر لکی کہ آپ کو ماشاءاللہ جو ہے وہ اتنی اچھی دادی ملی ہیں جو آپ کو ساتھ ساتھ اردو بھی سکھا رہی ہیں. جی ممی بھی ٹیچر ہے میری. اچھا ماشاءاللہ. جی لینگویج ٹیچر. I've picked up a few. دیٹ از ویری ویری گڈ. جی اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کا سایہ آپ پر قائم رکھے، اور اللہ پاک انہیں آپ کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. ٹھیک ہے ذیشان، بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن فار یور بیوٹیفل کال. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیان آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیان آپ کیسے ہیں؟ اللہ کرم کرم الحمدللہ. الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی بھائیان میں نے ایک خواب آپ سے شیئر کرنا ہے. اچھا. یہ ہے میں نے کافی عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا تھا، جیسے میں آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہوں تو تھرڈ سکائی پہ حضرت داؤد علیہ السلام مجھ سے ملے. ان کے گردن کے نیچے ذرا خم ہوتا ہے، درمیانہ قد ہوتا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں. اس کے بعد میں اگلے سکائی پہ جاتی ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے. انہوں نے لمبا وہ ڈریس پہنا ہوا تھا وائٹ کلر کا. چلیں میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرن. آپ شامل ہوئی ہیں اس پہ میں عرض کر دیتا ہوں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کرنی ہے. جی آپ لائیو ہیں، بات کیجئے. بات کریں. کل جڑا آپ نے بتایا تھا کہ ذکر کرنا ڈپریشن واسطے وہ کس طریقے میں کرنا ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. تو کتنے عرصے سے ہے ڈپریشن؟ جی کتنے عرصے سے ہے ڈپریشن؟ کتنے عرصے سے ہے؟ میں نے کہا کتنے عرصے سے ڈپریشن ہے؟ ابھی ہونے والا زیادہ بھی 25 دن ہو گئے ہوں گے. اچھا چلو، اللہ رب العزت کرم اور فضل فرمائے. اللہ رب العزت میرے واسطے دعا بھی کرنا. جی میں دعا گوا. اللہ کریم دونوں ہر طرح کی صحت تندرستی عطا فرمائے، تھوڑی پریشانیاں نو آسانی تبدیل کرے، اور آپ کے اہل خانہ آپ کے بچوں پہ آپ کا سایہ اللہ کریم قائم و دائم رکھے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن. آپ شامل ہوئیں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریم بول رہا ہے حسن بھائی. ماشاءاللہ بڑے عرصے کے بعد مریم آپ بول رہے ہیں. ہاں جی روزی تو پروگرام دیکھتے ہو. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی میں نے ایک سوال پوچھنا ہے جو میں روز خواب میں دیکھتے نا، جو میرے کوئی اپنا خاندان ان لوگ چلا گیا دنیا سے، لیکن میرے نا ساری چیز چوری کر کے لے کے جاتے. روز ہی روز ایسے دیکھتے میں نے.
और जहरा के लिए दुआ करना, 3 महीना तक मेरे घर पे नहीं आ रहा, उसके दादी अम्मा के घर पे। कौन? मेरी बेटी जहरा। अच्छा, घर नहीं आ रहे हैं। हाँ जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर का मामला करे जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी अब आपसे मुलाकात का मामला आपके लिए आसानी हो और जो भी आपकी परेशानियाँ हैं अल्लाह करीम उसे दूर फरमाए। ठीक है जी मरियम साहब, अब बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर, उन्हें शामिल कर लेते हैं। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी, बरकातहू। मैं मिसेस अकरम बोल रही हूँ। जी जी मिसेस अकरम जी, आप ठीक है? मुझे कल असल में भूल गया, वो लास्ट वीक आपकी सिस्टर का सुना था कि वो अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको रहमत में रखे, आपको सब्र दे। मैं भी अफसोस करती हूँ उसके लिए। आमीन आमीन, बहुत तो शुक्रिया। आज का प्रोग्राम का जो उन्वान है ना, जी वेरी यूजफुल, क्योंकि इस ऐसी जो चीजें हमें आप गाइड कर रहे हैं हम लोगों को, काश हम सुने और समझे। आमीन आमीन। क्योंकि जो बुराइयां हैं उनके ऊपर हम पर्दा डालें तो घरों में अमन हो जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन, और बहुत शुक्रिया। जिस मिशन पे आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इसके ऊपर अल्लाह ताला अगर बामल हो जाए तो बड़े मसाइल कम हो जाते हैं। ऐसे ही ऐसे। अच्छा, उसमें दूसरी चीज़ जो थी, इसका दूसरा पहलू मिसेस अकरम, ये जो होता है कि सम टाइम इस तरह से भी होता है कि इंसान किसी गलती, किसी गुनाह, किसी खामी के अंदर मुब्तला होता है, तो वो जो नेकियां हैं खुद या फिर रिश्तेदार उसको इस तरह से कहना शुरू कर देते हैं कि भाई क्या फ़ायदा है तुम्हारे नेकियों का, इबादतों का, तो इंसान आस्ता आस्ता उसको भी छोड़ देता है। जी, ये बहुत मतलब लोग बुलाने नहीं देते लोगों को, नहीं किसी को। जी जी। अगर वो बोलना चाहे भी तो फिर भी रिमाइंड हम मतलब उसको फिर भी किसी मौके के ऊपर तानाज़नी कर देते हैं। तो ये हमें अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छा मतलब मौजू है और इससे घरों में ना काफ़ी जो तनाव है वो बढ़ते हैं। ऐसा ही है। अगर हम इनको थोड़ा नज़रअंदाज करें जी, तो जो कुछ अच्छाइयाँ हैं जी, वो फिर उसको उसका मतलब नई मुलबदल बन सकती हैं। सेकंड, कुछ बुराइयां ऐसी हैं कि उनकी निशानदाही करनी भी पड़ती है, जैसे यंग औलाद है वो माँ बाप को विजिट नहीं करती, ये एक सबसे बड़ा मतलब एक मसला है। ये तो हुआ, ये तो रिमाइंडर होने चाहिए। मगर इस तरह का कोई जो कबीरा गुनाह या बड़ा या छोटा, तो जब तक हम उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे तो वो फिर आगे फिर कुछ मामले बढ़ते नहीं हैं। इंसान बुराइयां आज नहीं है, बुराई पहले भी थी, आज से 100 साल 1400 साल पहले सब कुछ था, मगर उसके ऊपर लोग पर्दा डालते थे कि अल्लाह ताला शायद इसको कोई हिदायत दे दे, दुआ मांगते थे लोग। बिल्कुल ऐसा तो फिर भी मैं आपको अप्रिशिएट भी करती हूँ, अल्लाह ताला को लंबी ज़िंदगी दे आपको। बहुत शुक्रिया मिसेस अकरम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। खुशी मुझे इस बात की बहरहाल होती है कि आप जो टॉपिक होता है उसको बड़ी तवज्जो से सुनती हैं और फिर उसके बाद उसके हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार भी करती हैं। एंड बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा जी, आपने देखा ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से आपने कुछ ख्वाब देखे, आप उसकी डिटेल ज़िक्र कर रही थी। मुख्तसरन यही है कि ये इंतहाई बाबरकत ख्वाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और क़ब्र हशर के अंदर आपकी शफ़ाअत और ज़ियारत अल्लाह करीम नसीब फ़रमाए। आप कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहा करें और अपने जो मामलात के अंदर सुन्नत का एहतमाम मज़ीद करें। अल्लाह करीम आपको बरकतें अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मुख्तसर से वक्फ़े के बाद कंटिन्यू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।